This program is brought to you by Ashu Global Private Limited. Travel Mentors Private Limited. Smart travel solutions for individual and corporate travelers. Name a place on globe and let us do the rest. We provide you economical and quality travel solutions. Contact us for air tickets, leisure packages, hotels and lodges, airport transfers, car rental, travel health insurance, domestic tourism, and complete facilitation to visit the holy places. Travel Mentors. The name you trust. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। तमाम देखने सुनने चाहने वालों को आदाब, इस्लाम मोहब्बत व इस्लाम अक़ीदत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर रोज़ की तरह आज भी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। और एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक, एक बड़ा खूबसूरत उन्वान जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे जो समाजी रवैये हैं, हमारे जो मुआशरती रवैये हैं वो क्या है, और इसी हवाले से इस्लाम की तरबियत क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या है। नाज़रीन कराम, हर आए रोज़ मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं कि हमारे रवैये के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर एक ख़ास नेगेटिव चेंज आ रहा है। मनफी जो रवैये हैं वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। और फिर जब हम रवैयों की बात करते हैं, मुआशरे की बात करते हैं, तो हर आए रोज़, हर बढ़ते दिन किसी ऐसे शख्स के साथ वास्ता पड़ता है, किसी ऐसे शख्स के साथ पाला पड़ता है कि जिसकी मनफी रवैये की वजह से ना दिल को बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है, दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। और इन मनफी रवैयों के अंदर सिर्फ आम लोग ही इन्वॉल्व नहीं, आम आदमी इन्वॉल्व नहीं, बल्कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी इन्वॉल्व हैं, कुछ तालीम याफ्ता और डिग्री होल्डर्स भी इन्वॉल्व हैं। नाज़रीन कराम, यही वही मनफी रवैये हैं, ये वही नेगेटिव चेंज हैं कि जो बाद में नफ़रतों का सबब बनते हैं, अदावतों का सबब बनते हैं, कदूरतों का सबब बनते हैं, एक दूसरे के साथ के दिलों के दरमियान दूरी का सबब बनते हैं। नाज़रीन करम, इंसान जो है वो मुआशरती जानवर है, और हर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है। और अगर कोई इंसान इस बात का दावा करे ना कि वो इस मुआशरे से कट के रह सकता है, वो समाज से कट के रह सकता है, तो ये उसका दावा गलत होगा। क्योंकि इंसान जो है ना वो मुआशरती जानवर है। इस मुआशरे के अंदर, इंसानों के अंदर रहना पसंद करता है, बल्कि इंसानों के बग़ैर उसका रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। और जब हमने इंसानों के अंदर रहना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे मज़हब ने, दीन इस्लाम ने मुआशरे के अंदर रहने का कोई तरीका सिखाया है, कोई सलीका सिखाया है, उठने बैठने का सलीका सिखाया है, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू का तरीका सिखाया है, मामलात का तरीका सिखाया है। तमाम तरीके जो है वो हमें दीन इस्लाम के अंदर मिलते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी सीरत तैयबा इस हवाले से हमारे लिए एक बेहतरीन अमली नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भेजा किस लिए भेजा गया? मुझे अच्छे इखलाक के लिए भेजा गया, मुझे जो है वो हुस्न इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। और एक और जगह आपका खूबसूरत इरशाद पाक, आपने फरमाया कि तुम में से सबसे प्यारा मुझे वो शख्स है जिसके इखलाक अच्छे हैं। और एक और जगह आपने फरमाया कि जो एक मोमिन है उसका जो अच्छे अखलाक हैं वो उस इंसान की तरह है कि जो एक इंसान सारी रात इबादत करता है और दिन भर रोज़ा रखता है, तो अच्छे अखलाक वाला जो शख्स है उसका दर्जा उस मोमिन की तरह क्या है कि जो रात भर इबादत करे, दिन भर रोज़ा रखे। और एक और जगह आपने इरशाद फरमाया कि दो ऐसी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर तो बहुत हल्की हैं लेकिन दर हकीकत बहुत ही भारी हैं, खामोश रहना और हुस्न अखलाक। इन दो चीज़ों के बारे में फरमाया कि जो बज़ाहिर देखा जाए तो बहुत हल्की हैं लेकिन दर हकीकत बहुत भारी हैं। आज यही हमारा टॉपिक, और इस पर हम बात करेंगे कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपका जो फरमान है, आपके जो इरशादात हैं और आपकी जो सीरत तैयबा और आपने जिस तरीके से कहा और जो करके दिखाया वो क्या है, और उसके बरक्स आज हम कहाँ खड़े हैं। और मैंने शुरू में भी कहा कि ये वही मनफी रवैये हमारे अंदर आते जा रहे हैं, ये वही नेगेटिव चेंज हैं जो बाद में मुआशरे के अंदर कदूरतों का सबब बनती हैं, नफ़रतों का सबब बनती हैं, दिलों के दरमियान दूरी का सबब बनती है। यही हमारा टॉपिक है और इसी पर हम बात करेंगे कि ये मुआशरती रवैये जो हैं, इनके अंदर जो हमारे अंदर जो मनफी रवैये आ रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है और इनका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है। गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ आलिम दीन, मारूफ़ ख़तीब जनाब मुफ्ती अब्दुल्ला मज़हर वारसी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आज हमारा टॉपिक जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, कि वो हमारे रवैये हैं कि हमारा जो समाज
آج ہے ہمارا جو معاشرہ ہے اور اس کے اندر جو ایک منفی تبدیلی یقیناً آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہمارے مذہب کی تعلیمات، ہمارے دین کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ حسن اخلاق کے بارے میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جس وقت اچھے اقدار اور اچھائیوں کی حوصلہ شکنی جاری رہے تو پھر کبھی بھی اچھائیوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہو سکتی اور اچھے رویے پروان نہیں چڑھ سکتے۔ صحیح۔ معاشرتی طور پہ ہم نے اچھے رویوں کی حوصلہ شکنی کی ہے، دانستہ اور غیر دانستہ دونوں طریقوں سے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم غیر محسوس طریقے سے ایسے رویوں کا شکار ہو گئے ہیں جو اس وقت نہ صرف تکلیف دہ ہیں بلکہ قابل مذمت بھی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے آپ کا عنوان ایک بڑا براڈ عنوان ہے اور اس پہ بڑی اچھی گفتگو کی جا سکتی ہے اور ہر اینگل سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ہمارے اندر ایک بات آ گئی ہے کہ ہم اپنی تعریف پہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کہ آپ مہمان بن کے جائیں، یہ میں آپ کو اپنی ذاتی بتا رہا ہوں بات، مہمان بن کے جائیں، جس وقت وہ دسترخوان سجا دے گا، سجانے کے بعد کھانا آ جائے گا، اس میں مٹن ہوگا، باقی چیزیں ہوگی جو ایک ہمارا ایک معاشرتی طریقہ ہے، تو کھانا کھانے کے بعد وہ بندہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا جی کہ یہ جو گوشت تھا نا، یہ آج میں نے بچوں کو صبح کہا ہے کہ وہ فلانے آپ نے بچر سے جا کے لے کے آنا ہے اور وہ میں 100 روپیہ زیادہ دیتا ہوں گوشت کا، باقی گوشت سے یہ میرا مہنگا گوشت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس گوشت کی تعریف کریں، میں نے جو سویٹ بنائی ہے اس کی تعریف کریں، میں نے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ اس کی تعریف کریں۔ ایون کہ ہمارے معاشرے میں اس حد تک خرابی آ گئی ہے کہ آپ کسی کے پاس اگر چائے پینے بھی چلے گئے ہیں تو وہ اپنے دودھ کی بات آپ سے کرے گا کہ میں جو دودھ لے کے آتا ہوں وہ بڑا خاص دودھ ہے، ہاں، یہ بڑا خالص خالص دودھ ہے، بڑا صحیح۔ گویا کہ وہ آپ سے اب ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ تعریف کریں کہ میں ٹھیک۔ نے اچھی چائے دی ہے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے ہمارے اندر کہ جس نے اچھے رویوں کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کی جگہ پہ وہ رویے سامنے آ گئے ہیں۔ جس وقت آپ اپنی تعریف پہ خوش ہوں گے تو پھر آپ کیسے برداشت کریں گے کہ آپ کے اندر کوئی بندہ نقص تلاش کرے یا آپ کا کوئی عیب بیان کرے؟ آپ کسی صورت اس سے خوش نہیں ہو سکتے۔ اچھا، بڑی خوبصورت آپ نے ایک بات کی کہ ہم نے اچھے رویوں کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ وہ اچھے رویے کیا ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور حوصلہ شکنی ہم نے کس اعتبار سے کی، کیسے کی ہم نے حوصلہ شکنی؟ حوصلہ شکنی اسی انداز سے ہم نے کی ہے کہ ہم غیر محسوس طریقے سے ہم نے ایسے رویے اپنائے ہیں اور ایسے اقدار اپنائے ہیں اور ایسے ہم رستوں پہ چل پڑے ہیں جن رستوں پہ چلنے کی وجہ سے جو اچھے رویے ہیں وہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکتے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہو سکتی۔ میں اس میں ایک اور مثال بھی آپ کو دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے والی بھی ہمارے اندر بہت بڑی بیماری ہے۔ اچھا، شاید ہم عاجزی اور انکساری کی طرف اس لیے نہیں جا رہے کہ پورا ہی معاشرہ جو ہے کسی نہ کسی اعتبار سے مادیت پرستی کا شکار ہو چکا ہے۔ مثلا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پڑوس میں کسی نے کوئی ایک ان کے دکھلاوا کیا کسی چھوٹی چیز کا، تو ہم اس کے ساتھ بڑی کسی چیز کا دکھلاوا کریں، کہیں دکھلاوا ہمارے اندر آ گئے، اس لیے تو عاجزی اور انکساری جو ہے ہم سے دور ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہم غیر محسوس طریقے سے ایسے رستے پہ چل پڑے ہیں، ایسے رویوں کو ہم نے اختیار کر لیا ہے جن رویوں کی وجہ سے ہمارے اندر یہ برائیاں اور یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک اور بھی چیز میں آج سوچ رہا تھا، بڑی آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں آ گئی کہ میں اچھا ہوں، دوسرا غلط ہے۔ صحیح۔ میں جس پارٹی سے وابستہ ہوں وہ پارٹی سب سے اچھی ہے، میرا جس گھر جس سوسائٹی محلے میں ہے وہ سب سے اچھا ہے، محلہ سب سے اچھا میرا ہے، تعلق جس مذہبی جماعت کے ساتھ ہے وہ سب سے اچھی ہے، صحیح، میں جس قوم سے ہوں وہ قوم سب سے اچھی ہے۔ واہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو آخر جا کے ایسے دلائل دینے، اور پھر ہم دلائل بھی دیتے ہیں اس بات پہ، یعنی کہ اگر ایک سیاسی پارٹی، آپ دیکھیں نا، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے اور انبیاء کرام کی ذوات ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو ہم ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں اور ہم نے یہ معیار قائم کیا ہے کہ چونکہ ہم وابستہ ہیں لہٰذا یہ پارٹی درست ہے۔ تو اب اگر اس کی کوئی نیگیٹیوٹیز بھی ہیں، کچھ اغلاط بھی ہیں، کچھ اس کی اس پہ بھی ہم دفاع
دفاع کرتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھی نہیں اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے. تو اب اس کا مطلب پھر یوں ہوا، جو میں سمجھ رہا ہوں، اس کا مطلب یوں ہوا کہ ہمارے رویوں کے اندر یہ چیز آ گئی کہ ہم اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. غلطی ماننے کے ہم کسی بھی طرح سے خود کو غلط تصور نہیں کر سکتے. ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ ہم غلط ہیں، یا وہ شخص جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، یا اس کا کوئی رویہ غلط ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ یوں کہہ لیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے قول و فعل میں کہیں تضاد ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. بس ہم نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے جو بھی ہے، کیونکہ وہ ہم نے کہا ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے، تو لہٰذا وہ میرا کہنا ہی کافی. اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں برائی پروان چڑھتی ہے اور اچھائی جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں جو فرمان ہے، ایک صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے جب کوئی بندہ برائی دیکھے تو سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کرے. اور نہیں کر سکتا، چونکہ انسان کے درجے بھی حضور نے اس حدیث میں بیان کیے. ہر انسان وہ اتنا زیادہ ایمان میں ہمت والا نہیں ہوتا، طاقت والا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پھر فرمایا اگر نہیں تو فبلسانہ، زبان سے اس کی حوصلہ شکنی کرے. نہیں کر سکتا تو پھر ایک اور بھی ہے کہ دل سے کرے. تو جس وقت ہم اپنے آپ کو ٹھیک کہیں گے، اپنے ساتھ وابستہ ہر چیز کو صحیح کہیں گے، تو ہم کسی صورت بھی برائی تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی ہم اچھائی کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ قرآن پاک کا ایک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور امت کی بھی یہی صفت بیان کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یعنی کہ ہمارا جو طرح امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اچھائی کے کاموں کی حوصلہ افزائی کریں اور برائی کے کاموں سے روکیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. جس وقت ہم یہ کہیں گے کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے، میرے ساتھ وابستہ ہر چیز ٹھیک ہے اور دوسرے کے ساتھ وابستہ ہر چیز غلط ہے، تو پھر ہم ایسے جو ہے بے سر و پا اور فضول قسم کے دلائل دیں گے اپنی آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. ہمارے اندر شاید وہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ فیلنگز اور وہ جذبات ہمارے کمزور ہو گئے. دیکھیں آپ محسوس تو تب کریں گے نا کہ وہ فیلنگز وہ ہمارے اپنے اندر ہوں گی، وہ پازیٹیو وائبز ہمارے اپنے اندر ہوں گی، تو تب تو جا کے ہم نیگیٹو چینج جو آ رہا ہے اس کو محسوس کریں گے. جب خود ہی ہم یعنی کہ بحیثیت انسان اور بحیثیت اس معاشرے کے فرد کے ہم نیگیٹو چیز جو چینج ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر یہ نیگیٹو چینج جو چیزیں آلریڈی جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں تو ہمیں خراب نہیں نظر آتی. شاید یہی وجہ ہے. قومی طور پہ جس وقت ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا جو منزل مقصود ہے اور ہمارا جو سب سے بڑی جو ہمارے سامنے ہستی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور کی تعلیمات کیا ہیں اور حضور نے ہمارے لیے اس حوالے سے اپنی زندگی کے کون کون سے گوشے متعارف کروائے ہیں، کون کون سے راستے متعین کیے ہیں. تو پھر ہم کسی صورت بھی ان چیزوں میں نہیں جائیں گے. اور پھر ایک اور چیز میں نے معاشرے کی دیکھی ہے، عدم برداشت. رمضان کا مہینہ ہے، کل میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ ایک گاڑی والوں کا آپس میں کوئی تھوڑا سا تصادم ہوا، آپس میں ان کی گاڑی ہٹ ہوئی تو وہ وہاں پہ ایک دوسرے کو اتنی بے دردی سے مار رہے تھے کہ 35 سے 40 بندے ان کو چھڑا رہے تھے لیکن ان کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اتنی ہمارے اندر عدم برداشت ہے. حالانکہ جو رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہے، یہ تو سبق ہی برداشت کا میں دیتا ہے. بڑی خوبصورت بات جناب، بڑی خوبصورت گفتگو. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب جانی پہچانی شخصیت علمی حلقوں کے اندر خوبصورت آج انہوں نے گفتگو کی، معروف خطیب، معروف عالم دین جناب مفتی عبداللہ مظہر وارثی صاحب. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی اور آپ نے عدم برداشت کی بات کی. تو عدم برداشت کا شکار ہی ہم ہوتے جا رہے ہیں، پورا معاشرہ ہی عدم برداشت کا شکار ہوتا جا رہا ہے. ہم کسی کی چھوٹی سی بھی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور خود ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا ہو، بڑے اخلاق کے لوگ، بڑے اخلاق کے ساتھ لوگ ہمارے سے پیش آئیں، لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہو. مگر ہمارا رویہ کیسا ہے کسی دوسرے انسان کے ساتھ، یہ ایک سوال نشان ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گی. مختصر سے وقفے کا دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. ہمارے ساتھ This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited. جی ویلکم بیک. اور آج ہمارا ٹاپک جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے معاشرتی رویے، ہمارے سماجی رویے. اچھا، رویوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تمام جتنی بھی شعبہ زندگی ہیں ان تمام کے اندر ہمارا جو رویہ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. چاہے ہم کاروبار کر رہے ہوں، ہم کو بزنس کر رہے ہوں، بحیثیت ٹیچر، بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت سیلز مین، جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں سب کے اندر ہمارا رویہ جو بہت اچھا ہونا چاہیے. اور جب ہم مثبت رویے کی طرف بڑھیں گے تو ہمارا وہ بزنس بھی زیادہ ہوگا، ہمارا وہ کاروبار جو ہے وہ بھی ترقی پائے گا.
معروف بزنس مین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب, اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ بزنس کے اندر ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, گفتگو کا ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے, اور ہمارے آگے جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب معروف بزنس مین, وائس پریزیڈنٹ ہے فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے, جناب رانا محمد اکرم صاحب. عمران صاحب السلام علیکم, خوش آمدید. وعلیکم السلام, تشریف کا شکریہ. پہلے بھی آپ آئے تھے تو بڑی اچھی گفتگو رہی, بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی. اچھا اپنا ران صاحب, جب ہم رویوں کی بات کرتے ہیں, آپ ایک بہترین بزنس مین ہیں, معروف بزنس مین ہیں, بزنس کے اندر ہمارا رویہ کتنا میٹر کرتا ہے بزنس کی ترقی کے لیے, اس کی پروموشن کے لیے, اس کو مزید اچھا کرنے کے لیے ہمارے جو رویے ہیں وہ کس قدر میٹر کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا سر, بہت اہم موضوع پہ آج آپ نے یہ گفتگو شروع کی ہے. دیکھیں, کوئی بھی بزنس مین ہے, ایک کہاوت ہے کہ جس کے پاس اخلاق نہیں ہے وہ اچھا بزنس مین بن نہیں سکتا. صحیح. یعنی سب سے پہلی بات ہے, آپ کا جو کلائنٹ ہے, آپ کا جو کسٹمر ہے, اس کے ساتھ جب آپ اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے, اچھے رویے سے پیش نہیں آئیں گے, تو وہ آپ اچھا بزنس مین بن ہی نہیں سکتے, وہ آپ کا کلائنٹ پرماننٹ بن نہیں سکتا. اچھا رویہ ایسے اس کو فیل ہو کہ جیسے آپ اس کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں, اس کے ساتھ اس کی آپ بھلائی چاہتے ہیں, اور جو ایک اسلامی طریقہ ہمارا ہے. اچھا عمران صاحب, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو اس کے فائدے کی بات کر رہے ہوں, لیکن آپ کا کیونکہ رویہ ٹھیک نہ ہو یا آپ کا گفتگو کا انداز ٹھیک نہ ہو, تو اگلا سمجھتا ہے کہ نہیں یار مجھے یہ بندہ کو میرے ساتھ سنسیئر نہیں لگ رہا. اور سام اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے ساتھ, اچھی گفتگو کے ساتھ اس کو آپ اس چیز کے لیے موٹیویٹ کر لیتے ہیں جو چیز آپ کو اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بھی چیز آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, ہمیں جو چیز سیل کر رہے ہیں پہلے تو اس کے جو مثبت پہلو وہ تو انہیں بتانے چاہیے, جو اسلامی طریقہ کار بھی ہے, اس کے جو منفی پہلو وہ بھی بتانے ہیں, کیونکہ حدیث پاک میں ہے اگر آپ نے کسی چیز کا بغیر نقص بتائے بیچ دیا تو وہاں پہ وہ چیز آئے گی, وہ آپ پہ مجرم ٹھہرائیں گے, آپ ٹھہرائے جائیں گے. اس لیے اس کو آپ نے بتانا, لیکن اچھے رویے کے ساتھ اس کو اچھی طرح گائیڈ آپ نے کرنا ہے تاکہ وہ یہ فیل کرے کہ آپ اس کی خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں. اچھا, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. بزنس کا ویسے اگر بات کی جائے تو اسلامی طریقہ ہے کیا؟ اسلامی طریقہ دو چیزوں پہ بنیاد ہے جی, ایک جھوٹ نہ بولنا اور دھوکہ دہی نہیں کرنی. زبردست. تو یہ چونکہ ہمارے بزنس میں بھی, ہم چونکہ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں, اس میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ سارا دن جی جھوٹ بولتے ہیں, یہاں پہ ٹاپ لگاتے ہیں, اور سارا دن فراڈ کا کام ہوتا ہے, جو کہ ہمارے فیلڈ میں کچھ لوگ ہوتے بھی ایسے جو کہہ لیں کالی بیڑیں ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں, ہوتے بھی. لیکن میں انہیں بتاؤں گا, دیکھیں جو ریئل اسٹیٹ کا, میں پہلے یہاں سے بات بتا دوں آپ کو, اگر بندہ کوئی مکان خریدنے آتا ہے, پلاٹ خریدنے آتا ہے, اب ہم اس کو سروس دیتے ہیں اور مکان اس کو مہینہ 2 مہینے 6 مہینے اس کو ہم ڈھونڈ کے دیتے ہیں, پھر اس کی جب مالک آتا ہے میٹنگ کراتے ہیں, ایک بارگیننگ ہو جاتی ہے, پرائز سیٹل ہو جاتی ہے, اس کو جا کے ٹرانسفر کرا دیتے ہیں, اس کے عوض ہم جو اپنے سروس چارج وہ لے لیتے ہیں. اس میں جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی ایک خام خواہ لوگوں نے کوئی ایک بنایا ہوا ہے, اور بغیر میں سمجھتا ہوں جو کچھ حلال کو حرام کر رہے ہیں. جو اسلامی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے, تو اس میں یہی ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی. اللہ بڑی خوبصورت بات. اور جو تاجر, جو ایماندار تاجر ہے, جو صحیح سچ بول کر اپنی چیز بیچتا ہے, اس کا شمار کل قیامت کے دن فرمایا کہ شہداء کے ساتھ ہوگا. ایک حدیث پاک میں ہے, بالکل ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ جو سچا اور ایماندار تاجر ہے اس کا جو اس کو قیامت والے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے. دیکھیں کیا درجہ ہے. واہ خوبصورت. اور آپ وسلم خود تاجر تھے, حضرت عثمان غنی, حضرت ابوبکر صدیق, ہمارے پاس اتنی مطلب مسائل موجود ہیں کس طریقے سے وہ اسلامی طریقے سے تجارت کرتے تھے. یعنی کسی کو دھوکہ نہیں دینا, بیسیکلی کنسیپٹ بولنا اور دھوکہ دینا. اگر ان دو چیزوں سے ہم بچ جائیں تو سمجھیے کہ ہم اس راستے پہ ہیں جو اسلامی طریقہ کار بزنس. بڑی خوبصورت بات. اچھا ران صاحب, آپ آج تشریف فرمائیں, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کے, تو کچھ سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا, یقیناً ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ریلیف پیکیج آیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے, یہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, بیسیکلی یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آیا. اس میں کچھ مطالبات ہمارے فیڈریشن آف ریئلٹر کے بھی مانے گئے, جیسے اسٹامپ ڈیوٹی انہوں نے کم کر دی ہے. تو لیکن بیسیکلی کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک تو یہ تھا کہ جو کنسٹرکشن میں پیسہ لگائے گا اس کا سورس نہیں پوچھا جائے گا. دوسرا, ان کو فکس ٹیکس کا ایک نظام دے دیا گیا بلڈرز کو. یہ دو ان کے جو بڑے مطالبات تھے, بڑے پرانے مطالبات ہیں, اس کے لیے انہوں نے یہ پیکج لائے ہیں. دوسرا, پرائم منسٹر صاحب کا جو 50 لاکھ گھروں کا پروگرام ہے, اس کے لیے بھی یہ پیکج لایا گیا. لیکن ہماری کچھ تجاویز ہیں کہ اگر ان کو اس میں ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اس میں چونکہ یہ اسٹامپ ڈیوٹی کم ہو گئی ہے, اسلام آباد کی حد تک آپ کا سی وی ٹی کا مسئلہ حل ہو گیا, سی وی ٹی نہیں ہے, اور جو ہمارے ریئل ایجنٹ پہ ایک سیل ٹیکس آن سروسز ہوتا ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا یہاں پہ. تو یہ کچھ مطالبے تو مانے گئے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں اس کا جو اصل فائدہ تب ہوگا, اس کی جو روح ہے وہ اس پہ تب عمل ہوگا اگر اس میں جو یہ بیسیکلی پرچیزر کو فائدے دیے گئے. یعنی جو بائی کرتا ہے پراپرٹی, اس کو تو آپ نے کہہ دیا ہے
کہ آپ اس میں جو ڈکلیئر منی ہے وہ لائیں اور پراپرٹی بائی کر لیں, اس کو دسمبر سے پہلے کنسٹرکشن میں لے آئیں. لیکن جو سیلر ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا گیا. اب دیکھیں نظام ایسا ہے ہمارا, یہ کہ ڈی سی ویلیویشن ہوتی ہے یہاں پہ, ڈی سی ریٹ ہوتا ہے یہاں پہ, اس کے مطابق میں یہاں اسلام آباد کی ایگزامپل دیتا ہوں. اسلام آباد میں ہمارے یہاں جو ایک کنال کا پلاٹ 2016 میں تھا اس کی آفیشیل ویلیو تھی 90 لاکھ روپیہ, یعنی 90 کے حساب سے آپ نے رجسٹری کرائی یا ٹرانسفر کروائی ہے. ابھی اس کی آفیشیل ویلیو ہوگی 5.5 کروڑ. اس کا مطلب جو 5.5 سے مراد 3 کروڑ 65 لاکھ روپیہ, 3 کروڑ 4 کروڑ روپیہ یہ اس کا گین کہلایا, پروفٹ کہلایا. اب اس پہ ٹیکس بہت زیادہ بنتا ہے. اب اس کو لوگ سیل ہی نہیں کریں گے, جب سیل ہی نہیں کریں گے تو لوگ خریدیں گے کیسے؟ تو پھر سارا نظام خریدیں گے نہیں تو پھر وہ سہولت اور وہ پیکج جو ہے اس کا فائدہ اس کی روح خراب ہو جاتی ہے. ان کے کورونا کے موجودہ صورتحال اور جو حالات کے تناظر میں اسٹیٹس ایجنسیز کے لیے بھی کوئی ریلیف پیکج کا کوئی اناؤنس نہیں کیا گیا. یہی ہمارا بلکہ مطالبہ بھی ہے. دیکھیں جس طرح ہر فیلڈ کے ہر شعبہ زندگی کو انہوں نے سہولیات دی ہیں. کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ فنکاروں کے لیے کوئی پیکج کا اعلان کیا گیا, فلاں شعبہ کے لیے کیا گیا. ہمارے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں دیکھیں ان کے دفاتر ہیں, ان کا سٹاف ہے, ان کے اخراجات ہیں. اب 2 مہینے سے آلموسٹ آفسز بند ہیں اور اوپر سے رمضان شریف آ گیا, یہ مہینہ بھی کاروبار نہیں ہوگا. تقریباً 3 مہینے جب کاروبار بند رہے گا تو لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ جو پرانے لوگ ہیں, سینئرز ہیں, وہ تو سروائیو کر جائیں گے. جو نئے لوگ ہیں, جونیئرز ہیں, اسپیشلی جس کو ہم کو بروکرز کہتے ہیں, جو ہمارے آفس میں سٹاف ہوتا ہے, جو ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوتا ہے, وہ تو بیچارہ بالکل فارغ بیٹھا ہے. ہمارے اس میں ذہن میں یہ تھی فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ایک ہماری تجویز ہے گورنمنٹ کو کہ اگر ان کو آسان اقساط پہ, پہلی بات تو قرض حسنہ دیا جائے. اگر قرض حسنہ نہیں گورنمنٹ دے سکتی, کوئی آسان اقساط پہ کوئی 5 لاکھ 10 لاکھ کی, تو اس طرح ان کو آپ لون دے دیں تاکہ اس کو 2 4 5 سال میں. اچھا, فیڈریشن کی آپ نے بات کی تو میں فیڈریشن کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بھی آپ سے جانوں گا, لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ نے یعنی کہ اس پیکج کی بات کی اور آپ نے تجویز دی, ابھی بجٹ بھی آنے والا ہے, تو بجٹ کے حوالے سے آپ کی تجویز کیا ہے؟ بجٹ کے حوالے سے یہ کہ دیکھیں جب بھی بجٹ بنتا ہے تو اس میں جو بھی اس سے متعلقہ لوگ فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے ضرور رائے لینی چاہیے. جیسے اگر ریئل اسٹیٹ کے بارے میں قانون سازی کرنی ہے, کوئی نیا ٹیکس لگانا ہے, اس میں ہمارا پلیٹ فارم موجود ہے فیڈریشن آف ریئلٹرز کا. ہمارا کم و بیش 1 لاکھ آفیشیل ممبر ہے اور ہمارے خیال کے مطابق تقریباً 10 لاکھ لوگ پورے پاکستان میں اس پیشے سے وابستہ ہیں, جو کسی بھی صورت میں پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, وہ شہروں میں, دیہاتوں میں, زمینوں کا. اب 10 لاکھ لوگوں کے ہم الحمدللہ نمائندہ ہیں. تو ہماری تجویز ہے کہ ہمیں آن بورڈ لیا جائے. جب بجٹ بنائیں, FBR والے, وزارت خزانہ والے, قائمہ کمیٹیاں والے ہماری تجاویز لیں تو اس میں انشاءاللہ ان کو بہتر ہم تجاویز دیں گے تاکہ ملک کی اکانومی صحیح چلے. کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے ہو جاتے ہیں, ان کو زمینی حقائق کا علم نہیں ہوتا. تو ہم چونکہ فیلڈ کے لوگ جو ایکسپرٹ ہیں ان کی رائے لی جائے, ان کی رائے لی جائے, جو اس انڈسٹری کے اندر ہیں, جو ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں, ان سے رائے لی جائے. اچھا, فیڈریشن کے اغراض و مقاصد کی طرف آتے ہیں. ایک عام سوال پچھلے پروگرام میں بھی رہ گیا تھا, اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. اس میں ہمارا سب سے بڑا مطالبہ تو یہ ایک تو ہم نے جو فیڈریشن بنائی اس لیے بنائی کہ پورے پاکستان کے جو ہمارے کمبائن ایشو ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں, اپنے اداروں میں جو حکام بالا ان تک اپنے پہنچائیں اپنے مطالبات کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں, ان کو حل کیا جائے تو ملک بھی ترقی کر سکتا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے جس شعبے سے, اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اس لیے ہم نے بنائی تھی اور اس میں 44 ایسوسیشن ہیں پورے پاکستان کی. تو اس میں جو اغراض و مقاصد میں یہ تھا ہمارا کہ جو ہمارے گوادر, کراچی, پشاور, کوئٹہ یعنی پورے پاکستان کے کسی بھی ریالٹر کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو ہم ہائی لائٹ ایک پلیٹ فارم سے کریں, یا اپنے علاقائی طور پہ جو ایسوسیشن ہے وہ اپنے مطالبات گورنمنٹ میں پہنچائیں تو ایک پلیٹ فارم ہمارا ہو. ایک تو یہ تھا. دوسرا ہمارا ایک بہت بڑا مطالبہ کہ ہمیں رجسٹر کیا جائے. ریرا جو ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بننے جا رہی ہے اس میں ہمیں رجسٹر کیا جائے, ہمیں باقاعدہ لائسنس جاری کیا جائے. یعنی پورے پاکستان میں کوئی انسان بھی پراپرٹی کا کام نہ کر سکتا جو جب تک رجسٹر نہ, لائسنس نہ, جو پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہاں ہر بندہ چلتا پھرتا بندہ پراپرٹی کا کام کر رہا ہے, جس 2 نمبر طریقے سے بھی کر رہا ہے. اس میں پھر مسائل بھی پیش آتے ہیں, فراڈ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پروفیشنل نہیں ہوتے, انہوں نے یہ پراپرٹی کا کام سیکھا نہیں ہوتا. لیکن ہر کام یہ سیکھنا ہوتا ہے, ہر کام کا طریقہ کار ہے. دوسرا ہماری جو کمیشن ہے عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے, وہ چاہے CDA میں ہو, چاہے LDA, چاہے KDA, جہاں بھی جب ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے اس میں پھر مسئلے مسائل بنتے ہیں. پرچیزر بھی, سیلر بھی, وہ کمیشن پہ بارگیننگ شروع کر دیتے ہیں یا دیتے نہیں ہیں. تو اب چاہتے ہیں وہاں پہ ہمارا جو 2% کمیشن ہے وہ بھی وہاں پہ لکھا جائے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن اس وقت تک نہ گنی جائے جب تک گورنمنٹ کا جیسے ٹیکس نہیں ملتا, گورنمنٹ ٹرانسفر نہیں کرتی. ٹھیک ہوگا. اس طرح جو متعلقہ ادارہ ہے وہ ٹرانسفر فیس اس کو ہم نہ دیں, وہ ٹرانسفر پلاٹ نہیں کرے گا یا مکان نہیں کرے گا. تو جب تک ڈیلر کی کمیشن کا پے آرڈر نہ ساتھ بنا ہوا ہو تو اس ٹرانسفر نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارا بزنس سیکیور ہو. اور اس طرح ملک میں دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں. پہلے تو ایک ٹیپیکل ٹرینڈ تھا اور لوگ آتے تھے پراپرٹی میں بھی, ماشاءاللہ اس میں انجینئرز بھی ہیں اور MBA کیا ہوا لوگوں نے, ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں اس فیلڈ میں. ویسے بھی خود آپ نے MBA کیا الحمدللہ خود. دوسرا چونکہ گورنمنٹ لیول پہ اتنی جابز نہیں ہے, ایک وہ آدمی جو ان کو تھوڑی اٹریکشن ملے گی, یار کام سیکیور ہے یہ. بالکل یہ بات, ایک وہ آدمی جو پڑھا لکھا نہ ہو
وہ یہ کام کرے اور ایک پڑھا لکھا آدمی جب یہ کام کرتا ہے تو اس میں بڑا بہت فرق ہے، زمین ان آسمان کے کا رویوں میں فرق بڑا ہوگا، فرق ہے، رویوں میں فرق ہوگا، ان کی لیکن گفتگو میں بڑا پروفیشنل فرق ہوگا۔ طریقے میں فرق ہوگا۔ پراپرٹی کا کام سر ایسے تو نہیں کہ آپ راہ چلتے کو ڈیل کر دیں گے، اس میں آپ نے ٹرانسفر کرانی ہے، آپ نے رجسٹری کرانی ہے، آپ نے کمپلیشن کرانی ہے، آپ نے اٹارنی کرانی ہے، آپ نے این او سی کیسے لینا ہے، آپ نے این ڈی سی کیسے لینا ہے، یہ سارا پورا کام سیکھنا پڑتا ہے سر۔ اچھا عبدالرحمن صاحب، موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ سب سے بڑا طبقہ جو اس کے ساتھ منسلک ہے وہ مزدور طبقہ ہے۔ اچھا، موجودہ حالات میں مزدور طبقہ کس قدر متاثر ہوا ہے، اور مزدور جو طبقات ہیں کیا ان کے لیے بھی حکومت نے کوئی ریلیف پیکج اناؤنس کیا؟ جیسے میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا، اصل یہ جو پیکج آیا انہی دنوں میں اسی لیے آیا، حالانکہ اس کا اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ابھی۔ آپ مہینہ پہلے کا دیکھ لیں ریکارڈ، ابھی دیکھ لیں، اسی طرح مارکیٹ بالکل ایک کہہ لیں خاموشی ہے، سکون ہے، کیونکہ کرونا کا مسئلہ ہے، اوپر سے رمضان شریف ہوئی ہے، بالکل مارکیٹ کوئی سیل پرچیز پراپرٹی میں نہیں ہو رہی، یا کنسٹرکشن کا کام میں بھی کوئی ایسا نہیں، چونکہ پراپرٹی کا کام چلے گا تو کنسٹرکشن کا چلے گا۔ تو لیکن مزدور طبقے کے لیے بیسکلی پیکج لایا گیا تاکہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ اپنا محنت مزدوری کریں، وہ اپنا کوئی پیٹ پال لیں، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس دیکھیں اتنے مسائل نہیں ہوتے کہ 25-26 کروڑ کی ہماری آبادی ہے اور وہاں تک ایک ایک بندے تک وہ راشن پہنچا سکے۔ یہ بیسکلی مزدور طبقے کے لیے ہی پیکج لایا گیا۔ زبردست۔ اچھا ران صاحب، آخر پہ نا، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ہمارے رویے تھے، ہمارا سماج تھا، اس والے سے خوبصورت سا میسیج کو دیں ان تمام لوگوں کے لیے جو چاہے وہ اس بزنس کے ساتھ منسلک ہیں یا کسی دوسرے بزنس کے ساتھ، یا کہ ان کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا، جو بزنس، میں چونکہ بزنس کمیونٹی کا آدمی ہوں، کہ ہمارا جو جھوٹ کی بنیاد نہیں، آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے سے چیٹنگ نہ کریں، فراڈ نہ کریں، اس کو جو آپ پروفیشنل طریقے سے سروس، اس کے اپنے چارجز دیں، یہ سمپل طریقہ، اس کو اچھے رویے سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا مجموعہ ہے، قرآن عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، جی آپ کا اخلاق قرآن، سارا قرآن آپ کا اخلاق تھا جی۔ تو جو اخلاق ہے ہمارے، جو اچھے طریقے سے میل جول ہے، اس کو یعنی آپ نے ایسا امپریشن دینا کہ آپ اس کے خیر خواہ، آپ اس کے بھائیوں کی طرح، پھر وہ آپ کا پکا کسٹمر بھی بن جائے گا، اور یہی کاروبار میں چیز آپ کو آگے لے کے جاتی ہے۔ اور اسلامی جو طریقہ کار ہے بزنس کا وہ بھی یہی ہے، وہ بھی یہی طریقہ کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، اور آپ نے پہلے شروع میں بڑی خوبصورت بات کی نا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں۔ اسلام محنت کی تلقین کرتا ہے۔ اچھا جھوٹ لوگ کیوں، میں نے دیکھا جہاں تک آبزرو کیا، کیوں لوگ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وہ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں، شارٹ کٹ کے چکر میں، وہ کہتے ہیں بزنس میں ہم جلدی پیسہ کما لیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی محنت کرتے ہیں، صحابہ کرام، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے جو بہترین کمائی ہے وہ ہاتھ کی کمائی ہے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، وہ زریں بناتے تھے، وہ بالکل، یعنی اس کی تلقین کی محنت کریں، محنت کریں گے پھر جھوٹ کی ضرورت نہیں۔ بڑی خوبصورت گفتگو جناب ہمارے ساتھ موجود تھے جناب معروف بزنس مین، وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کے رانو اکرم صاحب۔ رام صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ نے دونوں چیزوں کا جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کی عکاسی کی ہے، آپ نے بزنس کی اور آپ کی اپنی جو فیلڈ ہے اس کی بھی آپ نے خوبصورت عکاسی کی، اور بہت ساری اہم معلومات یقیناً میرے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی آپ نے پہنچائی۔ ناظرین کرام، ہمارے سماجی رویوں پر بات ہو رہی تھی، اخلاق پر بات ہو رہی تھی، تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کان خلق القرآن، کہ سارا قرآن جو ہے یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ ہمارا تعلق کسی بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی بھی جو ہے وہ مکتبہ فکر کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اخلاق، حسن اخلاق جو ہے یہ اگر ہمیں نہیں تو یوں سمجھیے کہ ہم اس معاشرے کے کارآمد فرد نہیں ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارا خوبصورت سیگمنٹ جی نعت کے نعت سیگمنٹ میں آج ہمارے کون مہمان ہیں جی، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جی، ہمارے ساتھ رہیے۔ This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited. جی ویلکم بیک۔ ہمارا خوبصورت سیگمنٹ نعت کے جو نعت کے سیگمنٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ثناخوان، ہر روز ایک نیا ثناخوان ہمارے سیٹ پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر ان کے آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی معروف ثناخوان، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز و انداز سے نوازے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد فیاض عباسی صاحب۔ آپ سب السلام علیکم، خوش آمدید، تشریف آوری کا شکریہ جی، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، میں سارے دوستوں سے پوچھتا ہوں جتنے بھی ثناخوان حضور کے آتے ہیں، کہ نعت کب پڑھنا شروع کی اور کس سے تربیت حاصل کی؟ جی الحمدللہ، قاری صاحب تقریباً آج سے 20-22 سال پہلے نعت کا آغاز یعنی شروع ہوا، اور جہاں تک تعلق ہے نعت سیکھنے کا، میرے استاد محترم ہیں عالمی شہرت یافتہ ثناخوان نعت گو شاعر سید الطاف شاہ کاظمی صاحب۔ میں نے ان سے مکمل نعت سیکھی، اور
اس کے ساتھ ساتھ اگر میرے فیوریٹ جو ثنا خان ہیں اللہ غریق کی رحمت کرے، قاری زبید رسول صاحب. اچھا اچھا، میں نے الحمدللہ انہیں سنا اور پھر میں نے انہیں بہت بڑی زیادہ پڑھا. خوبصورت، بڑا خوبصورت. تو آج آپ ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں؟ جی میں ایک کلام جناب. جی بسم اللہ، بسم اللہ. کیا شان نبی ہے، سبحان اللہ. صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نور محمد نور خدا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا حسن تیرا، کیا شان تیری، تعریف کرے قرآن قرآن تیری، تعریف کرے قرآن تیری. مزمل و یاسین و طٰہٰ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلطان امم کے کیا کہنے، انداز کرم کے کیا کہنے، انداز کرم کے کیا کہنے. دشمن کے بھی حق میں دعا، دشمن کے بھی حق میں دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سردار عرب سلطان عجم، ایک چشم کرم عذرائے کرم، ایک چشم کرم عذرائے کرم. ہیں دو جگ تیرے مدح سرا، ہیں دو جگ تیرے مدح سرا. سبحان
شب اسرا اے نوشائے بز میں شب اسرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ. خوبصورت آواز و انداز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے معروف ثنا خان جناب حافظ محمد فیاض عباسی صاحب. آپ صاحب تشریف آوری کا شکریہ. خوبصورت آپ نے نعت پڑھی, میری بہت ساری دعائیں نیک تمنائیں آپ کے لیے. وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے. حیات باقی, ملاقات باقی, زندگی رہی تو ہر بات باقی. اللہ نے کے بعد. This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited.